नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे से यूट्यूबर्स, क्या हाल है आपका? मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बिल्कुल ठीक रखे। कल हमने क्या पढ़ा था कि कल हमने जो हमारा करने का काम था वो ये था कि हम लोगों ने अपना जायज़ा लेना है कि अल्लाह ताला का डर जो है वो हमारे दिल में कैसा है, या डर जो हमें आता है अल्लाह ताला का वो कैसा होता है, वक्ती होता है या कैसा होता है। और हम जो अल्लाह ताला की बातें सुनते हैं तो उसका हम कितना असर लेते हैं और उनको अपने रोज़मर्रा के जो हमारे काम हैं उनमें हम उसको कितना शामिल हाल रखते हैं। तो मुझे यकीन है आप लोगों ने ऐसा किया होगा, अपना जायज़ा आपने लिया होगा और आइंदा भी आपने लेना है जायज़ा अपना। इंशाअल्लाह ताला भूलना नहीं है। ये ना हो ना कि हम लोग आगे के पढ़ते जाएँ और जो पीछे का हमारा सबक है, जो हमारे करने के काम हैं उनको भूलते जाएँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? चलें अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज हम कौन-सी पढ़ेंगे? अल-बकरा की सूरत अल-बकरा की आयत नंबर हम लोग पढ़ेंगे जी 21, ठीक है? चलें हम अब वो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासो, ए लोगो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, वो जिसने, खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तकून, तक़वा अख्तियार करो। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन सब को जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं पैदा किया है ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लज़ी, जिसने, जाला, बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल अर्ज़ा, ज़मीन को, फ़िराशन, फ़र्श जैसा, वस्समाअ, और आसमान को, बिनाअन, छत, व अंज़ला, और नाजिल किया और उतारा, मिनस्समाए, आसमान से, माअन, पानी, फ़अख़रजा, फिर निकाला, बिही, साथ उसके, मिनस्समराते, फलों में से, रिज़्क़न, रिज़्क़, लकुम, तुम्हारे लिए, फला, पस ना, तजअलू, तुम बनाओ, लिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए, अंदादन, शरीक, व अंतुम, और तुम, तालमून, तुम जानते हो। अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस्समाइ माअन फ़अख़रजा बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। वो रब जिसने तुम्हारी खातिर ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत जैसा बनाया और आसमान की जानिब से मींह बरसाया, जिसके ज़रिए तुम्हारे खाने के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, बस किसी को अल्लाह का शरीक ना बनाओ और तुम जानते हो कि उसका कोई शरीक नहीं। व इन, और अगर, कुन तुम, हो तुम, फ़ी रैबिन, शक में, मिम्मा, उस कलाम के बारे में, नज़्ज़लना, जो नाजिल किया हमने, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, फ़अतू, तो तुम भी ले आओ, बिसूरतिन, एक सूरत, मिन मिस्लिही, उस जैसी, वदउ, और बुला लाओ, शुहदाअकुम, अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला के सिवा, इन कुंतुम, अगर हो तुम, सादिकीन, सच्चे। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। और अगर तुम्हें इस किताब में से जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है कुछ शक हो तो तुम भी वैसी एक सूरत बना लो और अल्लाह ताला के सिवा अपने तमाम मददगारों को भी बुला लाओ अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो। फ़इन, बस अगर, लम तफ़अलू, तुम ना कर सको, वलन, और हरगिज़ नहीं, तफ़अलू, तुम कर सकोगे, फत्तकू, तो बस डरो, अन्नारा, आग से, अल्लती, वो,
वकूदुहा जिसका ईंधन अन्नासो लोग हैं, वल हिजारतो और पत्थर हैं, उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफरों के लिए। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन्नार अल्लती वकूदुहा अन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन नाफरमान इंसान और पत्थर होंगे, और ये आग काफरों के लिए तैयार की गई है। वबश्शिर और खुशखबरी दीजिए अल्लज़ीना उन लोगों को आमनू जो ईमान लाए, व आमिलू और अमल किए अस्सालिहात अच्छे, अन्ना बेशक लहुम उनके लिए जन्नातिन बागात हैं, तजरी के जारी हैं बहती हैं, मिन तख्तिहा उनके नीचे से अल अनहारू नहरें, कुल्लमा जब कभी रोज़ी को दिया जाएगा उन्हें, मिनहा उनमें से, मिन समरतिन कोई फल, रिज़्क़न खाने को, कालू तो कहेंगे, हाज़ा कि ये तो, अल्लज़ी वही है, रुज़िक़ना रिज़्क़ दिया गया हमें, मिन कब्लु इससे पहले, वउतू और दिए जाएंगे, बिही साथ उनके, मुतशाबिहा फल हम शक्ल, वलहुम और उनके लिए, फ़ीहा उन जन्नतों में, अज़वाजुन बीवियाँ होंगी, मुतहहरतुन पाकीज़ा, वहुम और वो, फ़ीहा उन बागात में, खालिदून हमेशा रहेंगे। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारू कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वउतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा खालिदून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जो ईमान लाएं और नेक अमल करें खुशखबरी दीजिए कि उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जब उनको उन बागों में कोई फल खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे कि ये तो पहले भी हमें दिया जा चुका है, और उनको दुनिया के फलों से मिलते जुलते फल दिए जाएंगे। नीज़ इन बागों में उनके लिए पाक औरतें होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला ला यस्तखी नहीं शर्म करता, अन यज़रिबा कि वो बयान करे, मसलन कोई मिसाल, मा बाऊज़तन ख्वा मच्छर की हो, फमा फ़ौक़हा या उससे भी ऊपर, फ़अम्मल्लज़ीना सो जो लोग आमनू ईमान लाए, फ़यअलमून वो तो जानते हैं, अन्नहुल हक़ कि वो मिसाल हक़ है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, वअम्मल्लज़ीना और वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, यक़ूलूना वो कहते हैं, माज़ा क्या कुछ, अरादा इरादा है, अल्लाह हो अल्लाह का, बेहाज़ा मसलन इस मसाल से, युज़िल्लु गुमराह करता है, बिही साथ इसके, कसीरन बहुत सौ को, वयहदी और हिदायत देता है, बिही साथ उसके, कसीरा बहुत से लोगों को, वमा और नहीं, युज़िल्लु गुमराह करता, बिही साथ उसके, इल्लल फासिकीन मगर फास्कों को। इन्नल्लाहा ला यस्तखी अन यज़रिबा मसलन मा बाऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन वयहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। बेशक अल्लाह ताला इस बात से नहीं झिझकता कि वो मच्छर या इससे भी ज़्यादा हकीर चीज़ की मिसाल बंदों को समझाने के लिए बयान करे। बस जो लोग ईमान लाए हैं वो जानते हैं कि ये मिसाल उनके रब की तरफ से बरहक है, लेकिन वो जिन्होंने इनकार किया वो कहते हैं कि अल्लाह का इस मिसाल के बयान करने से मकसद क्या है। अल्लाह बहुत से लोगों को इन मिसालों के ज़रिए गुमराह करता है और बहुत सौ को हिदायत देता है, लेकिन गुमराह तो वो सिर्फ नाफरमानों को ही करता है। अल्लज़ीना वो लोग यनकुज़ूना जो तोड़ते हैं अहदल्लाहि अल्लाह का अहद मिन बादि मीसाकिही उसके पुख्ता करने के बाद, यक़तऊना और तोड़ते हैं, मा जो अमरा हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने, बिही साथ उसके, अन यूसला के जोड़ा जाए,
ویفسدون اور فساد مچاتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ هم الخاسرون وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ میں ہیں۔ کیفا کس طرح تکفرون انکار کرتے ہو تم باللہ ساتھ اللہ کے، وکنتم حالانکہ تم امواتن مردہ تھے، فاحیاکم پس اسی نے تم کو زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم وہی تم کو موت دے گا، ثم پھر یحییکم تم کو زندہ کر دے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم لوگ اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم موجود نہ تھے، اس نے ہی تمہیں پیدا کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر آخرت میں زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس درست کر کے بنا دیا ان کو، سبع سات سماوات آسمان، وہو اور وہ بکل شیء ہر چیز سے، علیم باخبر ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان ترتیب دیے، اور وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں تو یہاں جو آیت شروع ہو رہی ہے یا ایہا الناس سے شروع ہو رہی ہے، مطلب کہ تمام لوگوں سے یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں ان آیات میں، صرف ایمان لانے والوں سے وہ بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ تمام وہ لوگ چاہے وہ جس مذہب کے بھی ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم سب کو اور تم سے پہلے سب انسانوں کو میں نے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے اور اس لیے پھر اصل جو عبادت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ پاک ہمیں اپنے ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہ کون رب ہے جو تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بالکل سیدھا بنایا؟ حالانکہ دیکھیں تو دنیا تو گول ہے نا، لیکن زمین جس پر ہم چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ایک فرش کی طرح ہے، بالکل ہموار اور سیدھی، حالانکہ ہم دیکھیں اگر تو یہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر آسمان کو چھت بنایا، پھر وہ اس میں سے بارش برساتا ہے اور اس بارش کے ذریعے سے ہر طرح کے پھل پھول ہمارے لیے اس میں پیدا ہوتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں پھل وغیرہ، وہ سب ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ سب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے اور کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جو اگلی آیات ہیں ان میں اب دیکھیں تو ان آیات میں شرک کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ شرک کی تردید کر دی گئی ہے کہ زمین آسمان بارش پھل پھول دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا کہا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور پھر اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی عبادات میں، اس کی صفات میں، ہم اس کی عبادات میں کسی کو بھی شامل نہ کریں، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو پھر ہمیں عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سب کچھ مشکل کشا اور سب کچھ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر جو اگلی آیات ہیں وہ جی مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو تھے نا وہ قرآن پاک کو نہیں مانتے تھے۔ ٹھیک ہے،
تو انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ چلو تمہیں اگر شک ہے کہ یہ قرآن پاک میری کتاب نہیں ہے تو پھر تم ایسے کرو، یا سچی نہیں کتاب ہے یہ، تو پھر تم لوگ ایسے کرو کہ تم لوگ اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہا کہ میں نے تو اس قرآن پاک کو اکیلا نازل کیا ہے نا، اکیلا اکیلا میں نے اس کو اتارا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو لیکن تم کیا کرو کہ تم اپنے تمام جو تمہارے اس میں مددگار ہیں، تمہارے جو خدا ہیں، تم ان سب کو اس میں شامل کر لو، بہت زیادہ لوگوں کو شامل کر لو، اور پھر اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو نا کہ یہ قرآن پاک سچا نہیں ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہے، تو پھر تم اس جیسی ایک آیت ہی لے کے آ جاؤ۔ لیکن پھر آگے یہ بتا دیا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم تو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس جیسی آیت کیا ایک ایسا حرف بھی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تم کیا کرو کہ تم پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر تم پر آئے گا، اور اس پھر دیکھیں اس آگ سے ڈرا دیا گیا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرا دیا گیا ہے کہ اس جہنم کی آگ سے ڈرو پھر، کہ جس کا ایندھن کون ہوگا؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اچھا، پتھر سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ پتھر سے یہاں پر مراد وہ خدا ہیں جن کی کفار اور مشرکین جو تھے نا عبادت کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں ہم کیسے سمجھیں کہ آج کے دور میں ہمارے خدا کون ہیں؟ ہمارے بھی تو خدا ہیں نا جن کی ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ وہ تمام وہ قبروں والے ہیں جن کے مزاروں پر ہم جاتے ہیں، جن کی درگاہوں پہ ہم جا کے اپنے لیے وہاں پہ خیر مانگتے ہیں، مشکل کشا کسی کو کہتے ہیں، داتا گنج بخش کہتے ہیں، کسی کو تو ہم نے غوث اعظم کا درجہ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ حالانکہ وہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ انسان ہی تھے نا ہماری طرح کے، خدا تو نہیں تھے، اور خدا تو صرف ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اس تک نہیں لے کے آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے یہ ظلم ہے۔ آگے قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے، جب میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں شرک کو ظلم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں تو ہمارا جو اپنا نفس ہے وہ بھی ہمارا ایک خدا ہی ہے، کیونکہ ہم آج کل کے جو تمام لوگ ہیں وہ سب تو ہم جو آج کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے تابع ہو گئے ہیں، جو ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، جو ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے ہم سب وہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی دیکھیں تو اس کے لیے ہم نہ ہی کبھی ہم نے حلال کی پرواہ کی، نہ حرام کی نہ جائز ناجائز کچھ بھی نہیں کیا، ہر برا کام ہم خوشی سے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا نفس اور ہماری خواہشات ہم سے کروا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اس کی جو سب سے آسان آج کل کے دور میں آپ دیکھیں تو سب سے آسان جو اس کی مثال ہے وہ اذان کی ہے، کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی ہمارا کیا ہوتا ہے نا، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، یا ہمارا جو ہے وہ کوئی میوزک چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بند نہیں کر رہے ہوتے، اور آہستہ کر دیتے ہیں لیکن بند نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ دیکھیں اذان کے وقت تو بالکل خاموش ہو جانا چاہیے، اور صرف اذان کا ہی آپ کو جواب دینا چاہیے نا۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو ایک اور اس کی جو آج کل کے دور میں آسان سی مثال ہے وہ نماز کی ہے اور نیند کی ہے، ٹھیک ہے؟ خاص کر کے اب صبح کا جو ٹائم ہے، اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں ویسے بھی، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نیند آئی ہوئی ہوتی ہے بہت سخت، لیکن اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری امی جی ہمیں آ کر جگاتی ہیں کہ اٹھو نماز پڑھو۔ اگر تو ہم اس وقت اگر ہم تو پکے ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، تو پھر تو ہم اٹھ جائیں گے آسانی سے، جا کر نماز پڑھ لیں گے، لیکن اگر ہم نے اب وہاں پہ اپنی نیند کو پیارا کر لیا اور ہم سو ہی گئے ہیں، ہم نے صبح کی نماز چھوڑ دی ہے، تو پھر دیکھیں کہ ہمارا خدا کون ہے؟ پھر ہماری نیند، ہماری خواہش، ہمارا سکون ہمارا خدا بن گیا، تو پھر یہ سب کون ہے؟ یہ سب پھر جہنم میں جائیں گے اور ساتھ میں ہمیں بھی لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے۔ آپ کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھیں تو اگلی آیات میں دیکھیں تو اب دیکھیں صاف خوشخبری دے دی گئی ہے نا کہ آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیں کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ اب دیکھیں ایک ایمان لے آنا یا مسلمان ہو جانا یا ایک کلمہ پڑھ دینا یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو امتی ہیں اور ہم تو بخش جائیں گے، تو لیکن امتی ہیں، لیکن آپ آگے دیکھیں تو جس جگہ بھی اب یہ آیت آپ لوگ ذہن میں رکھیں، جس جگہ بھی یہ آیت آئے گی نا آمنو، اس کے ساتھ یہ عامل الصالحات لازمی آئے گا، ٹھیک ہے؟ کہ ایک تو ایمان لے آئے ہیں اور پھر انہوں نے نیک اور اچھے اچھے کام کیے، تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ ایسے باغات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پھر دیکھیں وہاں پر اب اس دنیا میں جو پھل آئے اسی جیسے وہاں جنت میں پھل ملیں گے، اور پھر جب ان کو کچھ دیا جائے گا تو پھر وہ لوگ بولیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں جنت میں بھی دیا، ادھر دنیا میں بھی دیا گیا تھا، اور اس جیسے ہی پھر ان کو ملیں گے، اور پھر اس کے ساتھ انہیں پاک بیویاں ملیں گی بالکل پاکیزہ، کہ جنہیں آج تک کسی انسان کسی جن نے دیکھا تک نہیں، چھوا تک نہیں۔ اس کے بارے میں آگے تفصیل سے ہم لوگ پڑھیں گے کہ ایسی نیک بیویاں جن کو حوریں کہا جاتا ہے وہ ہمیں ملیں گی وہاں پر۔
مطلب مرد حضرات کو ملے گی وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوگا کہ ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے نا، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، لیکن جنت جو ہے نا ہمارا گھر، اس میں ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں شرماتا نا، اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں شرماتے کہ وہ کسی ایسی چیز کی مثال دے کر سمجھائیں اپنے بندوں کے لیے، چاہے وہ مچھر ہی ہو کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھے جو سمجھنے والا ہوتا ہے نا، وہ تو بہت چھوٹی سی نشانی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کسی کو ساتھ میں وہ شرک نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے؟ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، پھر وہ کیا کرتے ہیں نا، ان کے سامنے آپ کتنے بڑے معجزے کیوں نہ کرتے ہیں، ان کے سامنے کتنی بڑی بڑی دلیلیں نہ رکھتے ہیں آپ، لیکن پھر وہ سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جو ماننے والے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک چھوٹی سی، بے شک ایک چھوٹی سی مثال سامنے پیش کر دیں آپ، تو وہ مان جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں، ان کی زندگی میں ایسے کوئی واقعات ہوں جن سے انہیں اللہ تعالیٰ پہ ان کی محبت کا، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین ہو جائے، تو وہ پھر اس کو سمجھ جائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی تمام جو اپنی رحمتیں گنوا رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر 7 آسمان تمہارے لیے بنا دیے، اور ترتیب سے بنائے وہ بھی، اور وہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ اب ہم لوگ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یا ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہم اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ وہ ہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہر بات کا جاننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے ہمیں، کر رہے ہیں فضول قسم کے موبائل دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہمیں بند کر دینی چاہیے، اذان سننی چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، پھر اس کے بعد اگر ہمیں نیند بھی آئی ہوئی ہے تو پھر ہم نے نماز پڑھنی ہے، اگر ہم کسی شادی پہ گئے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ہم نے اپنی نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ آج کے ہمارے کرنے والے یہ کام ہے کہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے اب میں آپ کو ایک بہت پیاری سی دعا بھی سکھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، آج ہم پڑھیں گے صبح شام پڑھنے کی چند چیزیں، ٹھیک ہے؟ آج پہلی پڑھتے ہیں، پھر آگے ساتھ ساتھ پڑھیں گے جو بھی دعائیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر صبح شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ٹھیک ہے؟ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی، جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی پیاری سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جی ہم نے دعا یاد کرنی ہے، اور انشاءاللہ صبح شام ہم نے 3 مرتبہ یہ پڑھنی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔